निगाह करम हो, निगाह करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, आज के दर्स में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत ही मुख्तसर सी सूरतुल असर की तफसीर और इस पर कुछ गुफ्तगू होगी। हक़ तबारक व तआला से दुआ है कि हक़ तबारक व तआला हमें सही मज़मून समझने की, उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। सबसे पहले इन आयात का, इस सूरत का तर्जमा समात फ़रमाइएगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वल अस्र, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और आमाले सालिहा किए। व तवासौ बिल हक़, और हक़ बात की वसीयत और नसीहत की। व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत की। इस सूरत के अंदर हक़ तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है। ज़माना क्या चीज़ है, ज़माने की कसम खाने से क्या मुनासबत है इस सूरत के अंदर। तो हक़ तबारक व तआला ने इंसान को उसका ज़माना बताया है कि ए इंसान, तेरी ये उम्र, ये सरमाया है, ये ज़माना है। इसके दिन रात, जिसको लैल व नहार कहते हैं, जिसके दिन रात, लैल व नहार, इसके मिनट, सेकंड, घंटे, इसकी हर घड़ी वो इसका ज़माना है। और इस ज़माने की कसम खाकर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तमाम इंसान खसारे में है। हर इंसान कसम उठाकर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं खसारे में वक़्त गुजार रहा है, घाटे में वक़्त गुजार रहा है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान वाले हैं, अमाले सालिहा वाले हैं, दूसरों की फ़िक्र करने वाले हैं, हक़ बात की वसीयत करने वाले हैं, लोगों को दीन की नसीहत करने वाले हैं, और लोगों को मुश्किलात के वक़्त उन पर सब्र करने की तलकीन करने वाले हैं। ये चार अज्जा से मुरक्कब जो आमाल करने वाले हैं वो लोग कामयाब हैं। इसके अलावा सारी इंसानियत खसारे में है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने इस सूरत के बारे में ये इस्तिदलाल किया है, ये बात फरमाई है कि अगर हक़ तबारक व तआला इस सूरत के अलावा कोई और सूरत नाजिल ना करते, बल्कि सिर्फ़ यही सूरत जो है नाजिल फरमाते, और इंसान इसके अंदर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करके अपनी दीन और दुनिया बनाना चाहेगा, तो ये उसकी दुरुस्तगी के लिए काफ़ी था। कितनी बड़ी बात इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाई। क्यों? इसलिए कि हक़ तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर जो मुसलमानों के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो सब कुछ इसके अंदर बयान कर दिया है। जो उसकी दीन और दुनिया के संवारने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी, दीन और दुनिया बनाने के लिए जो कुछ ज़रूरी था, वो हक़ तबारक व तआला ने इस सूरह असर के अंदर नाजिल फरमा दिया है। रिवायात में आता है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब आपस में मिलते थे, मुलाकात करते थे, और जब तक इस सूरह असर को आपस में बैठकर तिलावत करके एक दूसरे को सुनाना लेते, तब तक जुदा नहीं होते थे। कितनी फजीलत वाली सूरत है। इसके अंदर आखिरत का मज़मून, इसके अंदर दुनिया का मज़मून हक़ तबारक व तआला ने चंद अल्फाज में बयान कर दिया है। इसी वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वो आपस में एक दूसरे को इसकी तिलावत करके पढ़कर सुनाया करते थे, फिर उसके बाद मजलिस बर्खास्त करते थे। इसी वजह से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर इस सूरत के अंदर गौर व फ़िक्र बंदा कर ले तो ये उसकी दीन और दुनिया की दुरुस्तगी के लिए काफ़ी था। बहुत मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसका मज़मून बहुत ही जामे है। इसके अंदर अल्लाह पाक ने चार बातें इरशाद फरमाई हैं कि जो बंदा इन चार चीज़ों का पाबंद हो जाएगा तो वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। सबसे पहली चीज़ ईमान है, दूसरे नंबर पर अमल सालेह है, तीसरे नंबर पर हक़ बात की वसीयत और नसीहत है, तो चौथे नंबर पर सब्र की तलकीन और वसीयत है। दो का ताल्लुक़, पहले जो दो जुज़ हैं उसका ताल्लुक़ इंसान की अपनी इस्लाह से है, और दूसरे दो जुज़ इसका ताल्लुक़ मुसलमानों की, दूसरे मुसलमान भाइयों की इस्लाह से ताल्लुक़ है।
اب انسان کی جو عمر کا جو زمانہ ہے، اس کی زندگی کے جو شب و روز ہیں، دن رات ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، گھنٹے ہیں، منٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، ہر لمحہ جو ہے جو اس کا گزر رہا ہے، یہ انسان کی ساری زندگی کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا اور آخرت کے منافع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اسی عمر کے ان اوقات کو اپنے منٹ، سیکنڈ، گھنٹے اور اپنے جو ہے شب و روز اور سال، مہینے، یہ اگر ان کو معاذ اللہ غلط صحبت میں بیٹھ کر اگر برے اوقات میں اس نے گزار دیے تو یہ اس کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو یہ دنیا کے اندر کی جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے، یہ سرمایہ ہے انسان کا، یہ رأس المال ہے۔ اس رأس المال کو اگر بہترین کاموں میں لگا لے گا تو یہ اس کے لیے منافع کا سبب بنے گا۔ اگر اس نے خدا نخواستہ ان اوقات کو غلط صحبت میں بیٹھ کر گزارا تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بہنے والا پانی ہے، جیسے کہ سیال، کہ جیسے کہ بہنے والی کوئی چیز ہے۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے یہ فرمایا کہ میں نے سورہ عصر کی جو تفسیر ہے وہ ایک برف فروش سے سیکھی ہے۔ کیسے؟ وہ کسی برف فروش کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ کر اپنی برف بیچ رہا تھا کہ اس بندے کے حال پر رحم کرو جس کا رأس المال پگھل رہا ہے، پانی بن کر بہہ رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے، ان اللہ والوں نے یہ بات وہاں پر کھڑے ہو کر فرمائی کہ آج مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آئی ہے کہ بندے کے جو اوقات ہیں اس کی مثال بھی اس برف فروش کی سی ہے کہ اس کے پاس جو برف ہے وہ پانی بن کر بہہ رہی ہے۔ انسان کی زندگی کے اوقات اور لمحات بھی، یہ ایک ایک سیکنڈ بھی اسی طرح برف کی طرح پگھل رہا ہے، بہہ رہا ہے۔ اگر اس کو کام میں لے آئے، اس برف فروش کی طرح اگر اس سے برف خرید کر کسی پانی میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر لیا تو وہ کام میں آ گئی، وگرنہ تو وہ ایک ایک قطرہ بن کر وہ بہہ رہی ہے، وہ برف پگھل رہی ہے، وہ سارا رأس المال اس کا پگھل رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس بندے کے حال پر رحم کرو جس کا رأس المال پگھل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کی زندگی کو رأس المال قرار دیا ہے، اس کی عمر کے سارے لمحات کو رأس المال قرار دیا ہے، اور خود انسان کو اس کا تاجر قرار دیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان تاجر ہے اپنی عمر کا، اس سے اس کے سارے لمحات کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب پیشی ہوگی تو بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے چند سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تجھے جو اللہ پاک نے زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں استعمال کیا، کہاں صرف کیا، اور اس زندگی کا، اس عمر کا جو بہترین حصہ جوانی تھی، اس جوانی کی عمر کو، اس جوانی کے لمحات کو کن کاموں میں، کن مشغلوں کے اندر گزارا ہے، اور تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، اور اللہ پاک نے جو تجھے علم دیا تھا اپنے اس علم پر کیا عمل کیا۔ جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے لے گا بندہ، تب تک اس کے قدم اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال، عمر کہاں گزاری؟ یہ عمر، یہ انسان کا رأس المال ہے، یہ عمر، یہ انسان کی اصل جمع پونجی ہے، اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آج ہمارے دن رات کہاں گزر رہے ہیں، ہمارے ماتحتوں کے کہاں گزر رہے ہیں؟ جس طرح ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے ماتحتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہم سے ہمارے ماتحتوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کہ یہ لمحات کہاں گزارے ہیں، کس جگہ پہ گزارے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ اپنی فکر کرتے ہوئے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر بھی کرنی ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، مضمون ہے، اس کی جو مختصر سی تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، انسان کی عمر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو تیرے لیل و نہار یہ گزر رہے ہیں، یہ کن لمحات میں گزر رہے ہیں، اس کی قسم ہے کہ سارے کے سارے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کر لیے، اللہ کی ذات کی پہچان ان کو ہو گئی، اللہ کا تعارف ہو گیا، اس بات کا یقین دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ رب العزت ہی سے ہونے کا یقین دل میں بیٹھ گیا، تو پھر اعمال صالحہ کرنے بھی آسان ہو جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، یہ دو جز انسان کی اپنی اصلاح سے متعلق ہو گئے۔ پھر دوسرے دو جز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دوسرے مسلمانوں کی اصلاح سے متعلق ہو گئے۔ اس کے اندر پہلا مضمون وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے، دوسرے کی اصلاح سے متعلق کہ حق بات کی وصیت کی جائے۔ اور وصیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کسی کو بہت ہی تاکید اور نرمی کے ساتھ مؤثر انداز کے اندر اپنی بات کو سمجھا دینا۔
اگلا بندہ اس بات کو سمجھ جائے۔ اسی وجہ سے تو مرنے والا جو کچھ اپنے مال کے بارے میں اپنی اولاد کو جو کچھ ہدایت دے کر جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اپنے پاس بٹھا کر وصیت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے مال کے ساتھ یہ کرنا ہے، تم لوگوں نے خیر کے کاموں میں صرف کرنا ہے، مجھ سے تو زندگی کے اندر یہ نہیں ہو سکا، لہٰذا میرے مرنے کے بعد تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو کس طرح مؤثر انداز کے اندر تاکید کے ساتھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کی وصیت پر عمل کیا جاتا ہے، اسی کا نام وصیت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہم نے اپنی حق بات کو، سچ بات کو، اللہ کی بات کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بہت ہی مؤثر انداز کے اندر اور جو ہے تادیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اگلے بندے کے دل میں بات اتارنی ہے۔ جس طرح ہمارے دل کے اندر اللہ کا یقین بن گیا، اس سے ہونے کا یقین بن گیا اور اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہم نے اس کے لیے اعمال صالحہ کر لیے، تو پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسرے مسلمان بھائی کی بھی فکر پیدا ہوگی، یہ امر بالمعروف ہو گیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرے کہ اس کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، نفسانی خواہشات آتی ہیں کہ وہ ان کو برے کاموں کی طرف وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اور انسان کا نفس بھی برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو سمجھانا ہے، اپنے نفس پر جبر کرنا ہے، مشقت کرنی ہے، اسی مشقت کا نام صبر ہے، اس کا نام نہیں عن المنکر ہے۔ یوں اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی فکر کرنا کہ کیسے اس سے بچنا ہے۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے بہت سارے ایسے بزرگ دیکھے ہیں، بہت ساری بڑی عمر کے عمر رسیدہ لوگوں کو دیکھا ہے جو زندگی کے مختلف مراحل کے اندر اپنی نوکریوں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ پھر جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، 50 55 60 سال کی عمر ہوتی ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں آ کر اپنا وقت کہاں گزار رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اخبار بینی میں لگا ہوا ہے، کوئی تاش بینی میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے بچے اور بچیوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو گود میں لے کر کھلا رہا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے، جبکہ یہ وقت تھا اپنے اس وقت کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد والا وقت ہے اس کو قیمتی بناتا، اپنی بھی فکر کرتا، اپنا وہ وقت قیمتی، اپنا وہ رأس المال، وہ جو عمر تھی، وہ اس کو ایسے کاموں میں گزارتا جس سے اللہ بھی راضی ہوتا، اس کے حبیب بھی راضی ہوتے، ایسے کاموں میں گزارتا، ذکر و اذکار، تلاوت، تسبیحات میں گزارتا، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتا، ان کی اصلاح کرتا، ان کی دینی تعلیم کی فکر کرتا، ان کی اصلاح کرتا۔ یہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کا وقت کہاں گزارنا ہے، اپنے بیوی بچوں میں گزارنا ہے اور آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو کیوں نہ اس وقت کو قیمتی بنا کر جو سابقہ جو لمحات گزر چکے ہیں، نادانی کے اندر گزر چکے ہیں، سستی اور کاہلی کی وجہ سے گزر چکے ہیں، ان کا تدارک کر لیا جاتا۔ ان کا تدارک اسی صورت میں ہوتا کہ اگر وہ بیٹھ کر اللہ کرے، بیٹھ کر اپنی اصلاح کرے، اپنی فکر کرے، سوچے کہ مجھ سے کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی کمیاں ہو گئی ہیں، میں نے کتنے اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر نافرمانیاں کی ہیں، میں نے کتنے اللہ رب العزت کے احکامات کو روندا ہے، توڑا ہے۔ آج میں اپنی فکر کر لوں تو اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، ان کو اسلام کی دولت سے نوازنا ہے، اسلام کی دولت ان کے دلوں میں اتارنی ہے، اس کی محبت دلوں میں اتارنی ہے۔ یہی امر بالمعروف اور یہی نہی عن المنکر ہے۔ یہی سورہ عصر کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ بہترین سرمایہ، یہ جو ہماری عمر ہے، یہ بہترین سرمایہ ہے، اس کو ہم نے کس کام میں لگانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تلقین کر دی کہ اگر تم ان 4 اجزاء سے مرکب اس نسخے پر عمل کر لو گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایمان، کامل ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے، دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر کرتے ہوئے، صبر کی تلقین کرتے ہوئے، حق بات کی نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ حق تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس سورہ عصر کے مضمون کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔